الله الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो, जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी अच्छा गुज़रा होगा। अपनी नियतों को अपने रब के लिए खालिस कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका आपकी सूरह अल अनाम कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह। आयत नंबर 156 से लेकर इंशाअल्लाह 165 और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से आपकी सूरह अल आराफ शुरू हो जाएगी, जो कि अक्सर हम पूछते हैं ना कि लिबास के हवाले से। तो लिबास के हवाले से पहली जो डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि लिबास की, तो वो सूरह अल आराफ के अंदर, एंड देन घर के अंदर का लिबास सूरह अन-नूर, और बाहर की जिसे कहा जाए लिबास गारमेंट के हवाले से सूरह अल अहज़ाब में बात की गई है। तो इंशाअल्लाह अभी से थोड़ा-सा लोगों को बुलाइए। बहुत ही खूबसूरत सूरत है इंशाअल्लाह, ठीक है ना? चलिए आज इंशाअल्लाह हम सूरह अल अनाम की लास्ट वर्सेस करेंगे इंशाअल्लाह 156 से लेकर 165। आप सब रेडी हैं? सबने मुसहफ खोल लिए? शाबाश, 1 टाइप कीजिए। कितने लोग हैं जिन्होंने मुसहफ खोला है? हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह, राबिया, शाज़िया, ठीक है। चलिए इंशाअल्लाह बाकी लोग भी, ठीक है, बाकी लोग भी इंशाअल्लाह मुसहफ खोल लें इंशाअल्लाह। ठीक है सिस्टर ज़ोहरा, बारकल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह ख़ैर। इंशाअल्लाह 156 से लेकर इंशाअल्लाह एंड तक करेंगे 165 आयत तक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما نزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने साथ-साथ किया होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सूरह अल अनाम जो कि तौहीद पर मबनी सूरत है, वो आज आपकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। चलिए इंशाअल्लाह हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह आप में से जिसकी टर्न है आज इंशाअल्लाह वो गेट रेडी रहिएगा इंशाअल्लाह। तो इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और इंशाअल्लाह फिर इसके बाद मैं एक आयत की आपको तजवीद करवा दूँगी और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह जिसकी टर्न है और आप में से कोई भी एक रूट वर्ड के लिए वॉलंटियर के लिए तैयार रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जुमा देखिए अंता के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंता के तक़ूलू तुम कहो, ठीक है ना तुम कहो मुराद है कि पीछे इल्ला आ रहा होगा नहीं, तो इसलिए कहा कि तुम कहो इन्नमा बेशक उन्ज़िला नाज़िल की गई है अल किताब किताब अला तौइफ़तैनी ऊपर 2 गिरोहों के तौइफ़तैनी ये तौइफ़त तानी से तैनी बना है ना, ये 2 गिरोह के बारे में अला की वजह से ये फ़ानी से फ़ैनी हो गया, तैनी तैनी हो गया तानी से ना। मिन क़ब्लिना हमसे पहले व इन और बेशक कुन्ना थे हम अन दिरासतिहिम पढ़ने पढ़ाने से हिम उनके लागाफिलीन अलबत्ता गाफिल या गफलत में पढ़ने वाले जो भी कह सकते हैं। औ या तक़ूलू तुम कहो लौ अगर अन्ना बेशक हम उन्ज़िला नाज़िल की जाती अलैना हम पर अल किताब किताब लकुन्ना अलबत्ता होते हम अहदा ज़्यादा हिदायत याफ्ता मिनहुम उनसे फ़क़द पस तहक़ीक़ जाअकुम आ गई तुम्हारे पास बय्यिनतुन खुली दलील मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से व हुदन और हिदायत व रहमा और रहमत फ़मन तो कौन अज़लमु बड़ा ज़ालिम है मिम्मन उससे जो कज़्ज़बा झुटलाए बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयत को व सदफ़ा और वो एराज़ करे अन्हा उससे सनजज़ी अनक़रीब हम बदला देंगे अल्लज़ीना उनको जो यस्दिफ़ूना एराज़ करते हैं अन आयातिना हमारी आयत से सूअल अज़ाब बुरे अज़ाब का बिमा बेवजह उसके जो कानू थे वो यस्दिफ़ून वो एराज़ करते हल नहीं वैसे हल का तर्जुमा क्या किया जा रहा है लेकिन इल्ला आ गया ना तो नहीं नहीं कर रहे नहीं यंज़ुरूना वो इंतज़ार करते इल्ला मगर अन ये के तअतीहिम आए उनके पास अल मलाइकतु फरिश्ते आओ या यअती आ जाए रब्बु का आपका रब आओ या यअती आ जाए बादु बाज़ आयाती निशानियाँ या आयात रब्बी का आपके रब की यौमा जिस दिन यअती आ गई बादु बाज़ आयाती आयात या निशानियाँ रब्बी का आपके रब की ला यनफ़उ ना नफ़ा देगा नफ्सन किसी नफ्स को ईमानुहा ईमान उसका लम के नहीं तकुन था वो आमनत ईमान लाया मिन क़ब्ल इससे पहले औ या कसबत नहीं कमाई उसने फ़ी ईमानिहा अपने ईमान में खैरा कोई भलाई अल्लाहु अकबर। कुल इंतज़िरू कह दीजिए कि इंतज़ार करो इन्ना बेशक हम मुंतज़िरुन इंतज़ार करने वाले हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने फ़र्रक़ू फ़िरक़ा कर दिया दीनहुम अपने दीन को व कानू और वो हो गए शियअन गुरु लस्ता नहीं आप मिनहुम उनसे फ़ी शैइन किसी चीज़ में इन्नमा बेशक अमरुहुम मामला उनका इलल्लाहि अल्लाह की तरफ सुम्मा फिर युनब्बिउहुम वो बताएगा उन्हें बिमा वो जो कानू थे वो यफ़अलून वो करते मन जाअ बिल हसनति मन जो कोई जाअ लाया अच्छा ये जो वैसे तो जा का मतलब होता है आई उनके पास जा आता ना जा बेयिनत आई उनके पास जा का मतलब जा जो होता है आने के मीनिंग में होता है ठीक है लेकिन जब उसके बाद बी का सिला आता है ना जो बिल हसनात इसकी वजह से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं लाया ठीक है मन जो कोई जा लाया बिल हसनती नेकी को फलहू तो उसके लिए अशरु 10 है अमसालिहा मिसल उसके वमन और जो कोई जा लाया बिसय्यिअति बुराई को
فلا تمنا یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر مثلہا مانند اسی کے، وہم اور وہ لا نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دی مجھے، ربی میرے رب نے، الی صراط طرف راستے کی، مستقیم سیدھے کے، دین قیامن درست کی، ملتا جو ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفن جو یکسو تھا، وما کانا اور نہ تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے ان الصلاۃ بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک نہیں کوئی شریک، لہو اس کا، وبذالک اور اسی کا، امرت میں حکم دیا گیا ہوں، وانا اور میں، اول المسلمون سب سے پہلا ہوں مسلمانوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی رب، ہوا حالانکہ وہ، اور یہاں واؤ جو ہے وہ حالیہ ہے نہ کہ اور کا ٹرانسلیشن، رب ہے کل شے ہر چیز کا، ولا اور نہیں، تکسیب کماتا، کل نفس کوئی نفس، الا مگر، علیہا اسی پر ہے، وبال ولا اور نہیں، تزیرو بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرى دوسری کا، ثم پھر، الی ربکم طرف اپنے رب کے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو کن تم تھے تم فیہ جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، وہو الذی اور وہی ہے جس نے، جعلکم بنایا تمہیں، خلائف جانشین، الارض زمین کا، ورفع اور بلند کیا، بعضکم تمہاری بعض کو، فوق اوپر، بعدن بعض کے، دراجات میں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، اس میں سے، فیما اس میں سے، جو آتاکم اس نے دیا تمہیں، انا بے شک ربک رب آپ کا، سریع العقاب جلد دینے والا ہے سزا، و انہ اور بے شک وہ، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ چلیے الحمدللہ ان آیات کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ روٹ ورڈ کو آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے والنٹیئر کے طور پر انشاءاللہ، جی انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی رہتی ہے انشاءاللہ والنٹیئر کے طور پر کر لے، کون کر رہا ہے؟ جی میں شکر کر لوں؟ چلیے رابعہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیے سامنے آیت کھلی میں، ہاں جزاک اللہ نادیہ، ایک سیکنڈ دیجیے، اچھا رابعہ آپ کو جی رابعہ کر رہی ہے نا انشاءاللہ، جزاک اللہ، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں، ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا سا بڑا کر دوں تاکہ نظر آئے مجھے، ہاں جی الحمدللہ آیت نمبر دیکھیے 155 سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی۔ اس میں بتائیے رابعہ، طائفتین، تو ووفا طا واو انفا، ٹھیک ہے، دراستہم، دال را سین دال را سین، ٹھیک ہے الحمدللہ، آ جاتے ہیں، وصادفہ، صاد دال فا ٹھیک ہے، یصدیفون، یصدیف یہ سارے وہی ورڈ ہے، صاد دال فا، ٹھیک ہے الحمدللہ، یأتیہم، الا سوری ان تأتیہم، ناٹ یاتیہم، ان تأتیہم، حمزہ تایا حمزہ تا یا، شاباش، آگے آ جاتے ہیں، یہ تو آسان ہے، شیعین، آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعین، شین یا عین تین یا عین، شاباش، یہ سب آتا ہے آپ کو، بالسیئاتی، ومن جاء بالسیئاتی، سین واو حمزہ تین واو حمزہ، ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں، صلاتی، ان الصلاتی و نسکی، صاد صاد لام واو ٹھیک ہے، صاد لام واو، نسکی، سین کافیا سین کیفیا نسکی نا، نہیں، نون سین کاف، نسک کہتے ہیں نا عبادت کو، نہ قربانی کے لیے بھی آتا ہے، نون سین کاف، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا آگے، محیایا،
Ha ya, ہا یا مماتی mim واو تا, واؤتا. ٹھیک ہے الحمد للہ. آگے آ جاتے ہیں. ابغی ba غین یا, غین یا. ٹھیک ہے. غازرتن واو زی را, واو زائرہ. ٹھیک ہے الحمد للہ. آگے دیکھتے ہیں. خلائف لاسٹ آیا تھا نا 765. fa لام فا, خا لام فا. ٹھیک ہے. لیبلوکم با لام واو, بالامبا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ میں ایک آیت کی انشاءاللہ تجوید کر دیتی ہوں. چلیے آیت نمبر دیکھیے 160 کو 156 کو. این آپ کو پتہ ہے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ تا آ رہا ہے نا. اتا. تو یہ کون سا لیٹر ہے؟ آپ کو پتہ ہے نون ساکن تنوین کے 4 رول ہے نا. ان میں سے ون آف دا رول ہے اخفا. آپ میں سے جس کی ٹرن ہے نا پلیز گیٹ ریڈی رہے گا تاکہ ٹائم سیف ہو جائے اور آیات کی تفسیر ہو جائے. تھوڑا سا ہماری کلاس لیٹ شروع ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو نون ساکن کے بعد جب اخوا کے لیٹرز ہیں تو لائٹ اخوا کیجیے گا اور تا کے مخرج کے کلوز اپنی ٹنگ رکھیے گا. ان تقولو او آپ کا 2 کاؤنٹ کی آپ کی واو مدیہ. لو آپ کی 4 to 5 کاؤنٹ. یہ کون سی مدیہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے نیکسٹ لیٹر میں یہ سبب بن رہا ہے. جب بھی آپ کو ویو سا سائن نظر آئے مد کا یا ڈفرینٹ سا تو یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ یہ جو ہے مد بن رہی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. تو ون آف دا ریزن حمزہ ہوتا ہے اور حمزہ کی وجہ سے یہ مد بن رہی ہے. تو لہٰذا یا تو حمزہ اس ورڈ میں ہوگا یا اس کے نیکسٹ ورڈ میں ہوگا. رائٹ. اگر ہم نیکسٹ ورڈ میں ہے تو مد الجائز منفصل اور اگر سیم ورڈ میں ہے تو مد الواجب متصل. اب تقولو کے اندر حمزہ تو نہیں ہے, نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے انما میں, تو آپ کہیں گے مد الجائز منفصل اسٹریچ 4 to 5 کاؤنٹ. انما ان یہ جو آپ کا نیزل ساؤنڈ ہے یہ واضح ہونا چاہیے. موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے, اکمل غنہ ہے, 2 کاؤنٹ آلموسٹ ڈپینڈنگ آن یور ریسیٹیشن. آپ کی ریسیٹیشن آپ کتنی اسپیڈ سے پڑھ رہی ہیں. ان یہ ایسے کر کے ہولڈ کیجئے. انما ما کو آپ نے اسٹریچ اگین ہوئی ہے مد الجائز منفصل جیسا آپ نے تقولو کے اندر دیکھا تھا کیونکہ مد کا سائن ہے اور نیکسٹ لیٹر میں حمزہ آ رہا ہے. آگے دیکھیے. انزلہ اگین آپ کا اخفا ہے, ناٹ انزلہ. ہلکی سی زائی کے مخرج کے کلوز اپنی ٹنگ رکھیے. انزلہ. ٹھیک ہے. زی ہے زال نہیں ہے, زیلا. ٹھیک ہے. ہلکے اس کی بزنگ ساؤنڈ بازی کیجیے گا. لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا. انزل الکتاب ذرا سا ٹائم دیں گے تو باؤنسنگ افیکٹ نکل جائے گا. کتاب تا کو 2 کاؤنٹ مد جسے کہا جائے نیچرل مد کی طرح یہ الف صغیرہ. اچھا. علی لا بھی 2 کاؤنٹ. طائفتین تو فل آف ماؤتھ کے ساتھ. وہی تا دال کا مخرج بالکل سیم ہے. ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے جو سامنے کے دانت کے گم لائنز ہیں نا جو جس گمس اور اس کے ساتھ دانت اٹیچ ہے بس وہیں لگے گا. لیکن میک شور کیجیے گا اس کے اندر ہیوینس کریٹ کرنی ہے اور ہیوینس کے لیے آپ کی جو ڈیپسٹ یعنی بیک آف دا ٹنگ ہے اس کو اوپر اٹھانا پڑتا ہے. تو پھر آپ ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. تو آپ کے ہونٹ نارمل رہیں گے کیونکہ فتح کا ساؤنڈ ہے. تو نہیں کہ آپ کے ہونٹ گول ہو رہے ہیں جیسے, تو پھر اس میں تو ہے لیکن تو کے لیے آپ کے ہونٹ بالکل نارمل رہیں گے. بیک آف دا ٹنگ آپ نے پیچھے سے لفٹ اپ کرنا ہے. تو اس کو آپ اسٹریچ کریں گے کیونکہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ طائفتین کا. تو آپ اس کو 4 to 5 اسکیچ کر کے یہ مد الواجب متصل بن جائے گی. طائفتین. ٹھیک ہے. تئی ای بئی تئی آپ کا لین ہے آلموسٹ 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی یا لین ہے. اگر اس سے پہلے اگر فتح یعنی یا واو ساکنہ سے پہلے فتح آتا تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ واو لین ہے لیکن یہ یا لین ہے. من قبلینہ اگین آپ کا اقفا ہے. اقفا میں آپ دیکھیں گا قاف ہیوی لیٹر ہے تو میک شور آپ نے ہیوی اقفا کرنا ہے. ناٹ من قبلینہ. من قب باپ قلقلہ نا الف مدی آپ کا. و ان اگین اقفا آپ کا لائٹ کیجیے گا. نیکسٹ لیٹر کیا ہے؟ و ان کنہ پہ اگین آپ کو موسٹ کمپلیٹ غنہ کرنا ہے اور پھر نا کو اسٹریچ فار 2 کاؤنٹ اکمل غنہ اینڈ دین الف مدیہ فار 2 کاؤنٹ. عن اگین دیکھیے اس کو آپ ان نہیں پڑھیں گے. دراستہم. ٹھیک ہے. تو نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے اگین آپ کا اخفا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو نوٹ کیجیے گا, لائٹ رکھیے گا. دی اور را کو آپ نے ہیوی کرنا فار 2 کاؤنٹ کیونکہ آپ کی الف مدیہ ہے. ستیہم
ہم کو آپ نے واضح کرنا، میم ساکن کا ناقص قلنا، لغو غین کو ہیوی کیجیے گا، لغافلین، ٹھیک ہے، غو کو پورا فل آف ماؤتھ کے ساتھ 2 کاؤنٹ، اینڈ دین لی کو آپ اسٹریچ کرتے ہوئے روکیں گی، اور اینڈ میں آپ نے نون ساکن کا غنہ ناقص غنہ ایڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ کون ہے انشاءاللہ رہتی ہے پڑھنے کے لیے؟ کس کی ٹرن ہے آج؟ آپشن لکھی جی۔ افاقی سسٹر فاطمہ میری اور مریم کی۔ اچھا مریم آئی ہیں؟ مریم نہیں آئی ہیں آج؟ چل ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیجئے، اگر کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے تو خود سے نیکسٹ آیت پڑھ لیجئے گا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ شروع کیجئے تیمینا سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ کون ان کی کریکشن کرے گا؟ پلیز کوئکلی لے لیجیے ٹائم، پلیز شافیہ پلیز۔ علا تو فتعین میں علا جو ہے وہ زیادہ اسٹریچ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ان کن نا، یہ بھی نون الف جو ہے یہ زیادہ لمبا اسٹریچ ہو گیا تھا، اور سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے اعادہ کیا تھا تو مجھے فیل نہیں ہوا ان کا مسنگ ہو گیا تھا۔ صحیح ٹھیک ہے، اور کچھ انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ سسٹر تیمینہ۔ اب اس کو دیکھے گا، عائلہ یہ 2 کاؤنٹ ہے نا، یہ تھوڑا زیادہ اسٹریچ ہو گیا تھا، اور طائفتین کا تو یہ تھوڑا کم اسٹریچ ہوا، یعنی 3 کاؤنٹ تک گیا، اس کو تھوڑا سا 4 to 5 پہ لے کر آ جائیے انشاءاللہ، کیونکہ یہ مد الواجب متصل ہے، اور سیم اسی طرح وَإِن كُنَّا، بس نا 2 کاؤنٹ سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ چلیے انشاءاللہ باقی کوئی نہیں ہے تو دیٹس اوکے، ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی دعا کی سیشن۔ آپ کا ہوم ورک ہے، پلیز آپ لوگ اپنی گروپ مسٹ کیجئے اور پریکٹس کیجئے، جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، پریکٹس سے ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ پریکٹس کیجئے تاکہ آپ انشاءاللہ بہترین انداز سے اپنے رب کا کلام پڑھ سکیں۔ اللہم آمین۔ سسٹر فاطمہ میں نیکسٹ پڑھ لیتی جی ہوں۔ جی پڑھ لیجئے اگر پڑھنا ہے، جی کوئکلی انشاءاللہ۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ کون بتائے گا ان کی غلطی؟ جی عافیہ، آپ نے خود کیا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پر ان کا جاءکم بینۃ، یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے نا، تو یہاں پہ ان کے ہولڈ نہیں تھا، صحیح، ہولڈ کم تھا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہے ربکم میں با کی کسر جو تھی نا وہ تھوڑی سی اور باریک ہے، ربکم وہ تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا، بے کی آواز آ رہی تھی بجائے بی کے، صحیح۔ ربکم۔ ہوں پھر لاسٹ میں یہاں پہ یصدفون عن آیاتنا، یہاں پہ اظہار ہونا تھا، یہاں پہ انہوں نے اخفا کر دیا تھا، ہوں عن آیاتنا ہے نا، ہاں جی جی بالکل۔ اور لاسٹ میں کہاں نو میں نون کا جو واو مدہ تھا اس کے 2 کاؤنٹ پورا نہیں کیا تھا۔
हाँ, बारकल्ला, बिल्कुल ठीक बताया आफ़िया। और एक और चीज़ देख, माशाल्लाह बारकल्ला से शराबिया बहुत अच्छा पढ़ा। रा की कसरा थोड़ी-सी देखिएगा, क्योंकि जाअकुम बय्ये, बय्ये नहीं, बय्यी, ये, ठीक है ना? तो या की कसरा आपको बिल्कुल बारीक करनी है। जो 2 जगह मैं देख रही थी कि या इ बय्यिनातुन नहीं, बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, ठीक है ना? हाँ, ये को आवाज़ निकालिएगा, नॉट ये इंशाअल्लाह। लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, ठीक है ना? अल्लाहुम्मा बारिक। बाकी से आफ़िया ने आपको बता दिया इंशाअल्लाह, तो इसको चलिए इंशाअल्लाह अब हम दुआ की तरफ चलते हैं। आप लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जिसकी बारी गेट रेडी रहिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी, तो अल्लाह के इज़्न से इंशाअल्लाह आप उस पे वर्क कर सकते हैं ना। हम दुआ की तरफ चलेंगे। कितने लोगों को ये दुआ याद है? शाबाश बताइए, और किसको नहीं याद है? ये दुआ किस-किस को याद है और किसको नहीं याद है? जी, आफ़िया कह रही हैं उनको याद है। किसको नहीं याद है वो 2 टाइप कर दे तो फिर हम कर लेंगे, वरना ये कि हम इस दुआ को जो है, अगर जिसको नहीं याद है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। पापा करवा दें, क्योंकि ये बहुत अच्छी दुआ है और आजकल को पता है बहुत ही जरूरत है इस दुआ को पढ़ने की। ठीक है इंशाअल्लाह, ठीक है। चलिए, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शि'त। ए अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ला नहीं, सहला आसान, मतलब कोई, मतलब आसान नहीं, सहल कहते हैं ना आसान, अरबी में भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि पसंदीदा शख्स वो जो बहुत सहल हो, आसान हो ना। इल्ला मगर, माँ जो जालतहु तू बना दे उसको सहलन आसान, व अंता और तू तजअल तू बनाता है अल हज़न, यानी जिसे कहा जाए कि हज़न कहते हैं ना गम को, मुश्किल को, जिस दोनों के लिए आता है सहलन आसान, इज़ा जब शिअता तू चाहे। तो ए अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को, गम को, परेशानी को आसान कर देता है। तो इससे क्या बात समझ आती है? इससे ये बात समझ आती है, कोई काम हमारे लिए आसान हो ही नहीं सकता जब तक कि हमारा रब ना चाहे। अब देखिए, ज़िंदगी ट्रायल्स का मजमू है। आपने देखा ना, अभी भी आप आयत देख रही थी, लियब्लुवकुम, ताकि हम आज़माएँ तुमको जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है। बाज़ औक़ात होता है कि दुनिया की बाज़ औक़ात अल्लाह ताला नेमतें लेकर आज़माते हैं और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला नेमतें देकर आज़माते हैं। हम नेमतें अल्लाह ताला जब हम हमको नहीं देते, तो हम समझते हैं ये हमारा टेस्ट है। लेकिन अक्सर होता है जब हमें नेमतें मिलती हैं और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, हमें ये नहीं कभी ख़्याल आता कि ये भी हमारा टेस्ट है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको नेमत देकर भी आज़माया है और नेमत लेकर भी आज़माया है। तो कहने का मकसद है, हमें कभी शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि जो अच्छे हालात हैं, जिसमें आप बिल्कुल जिसे कहा जाए पुरसुकून है, आपको दुनिया की भी सारी आसाइश मिली हुई है, ऐसे मौके पर हमें से किसके दिल में ये ख़्याल आए कि जो नेमतें हैं ये मेरे लिए टेस्ट है, कि मैं इन नेमतों को कैसे अल्लाह ताला के रास्ते में, कैसे उसके ज़रिए से अल्लाह की रज़ा को हासिल करती हूँ। आप देखिए ना, कभी इस चीज़ का नहीं एहसास होता, लेकिन जब गम आता है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो फिर उस वक़्त एहसास होता है कि शायद मेरी आज़माइश हो रही है, मेरा टेस्ट हो रहा है ना। तो याद रखिए, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आज़माइश हो, कोई भी तकलीफ़ हो, सिर्फ़ अल्लाह के इज़्न से ही आसान होती है। अब देखिए ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मतलब तकलीफ़ पे तकलीफ़ आती है और आप सबसे कहते हैं दुआ करने के लिए, मस्जिद में भी दुआ करने के लिए, लेकिन जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं होता, वो तकलीफ़ जाती ही नहीं है। और वक़्त जब अल्लाह का इज़्न होता है, तो बाज़ लोग उसी तकलीफ़ में अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को राहत में बदल देता है, और बाज़ औक़ात वो तकलीफ़ इंसान के लिए मज़ीद जिसे कहा जाए डिप्रेशन या दुनिया से जाने का समटाइम ज़रिया बन जाती है। अब देखिए, हर इंसान मुख्तलिफ है ना, और लोगों के इख्तिलाफ़ की वजह से, लोगों के मुख्तलिफ रवैयों की वजह से उनके मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज़ हैं। कुछ लोग जिसे कहा जाए मुश्किलात में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं,
ان کا جو ایک امیون سسٹم ہے وہ بہت ویک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی ایک دم پینک مچاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں، کچھ تحمل مزاج ہوتے ہیں، حلم کے ساتھ جسے کہا جائے معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں۔ جب پریشانی آتی تو اس وقت تو شیطان ہمیں کتنے وسوسے ڈالتا ہے نا کہ وائی می، میں ہی کیوں رہ گئی۔ لیکن جب خوشی ہوتی تو یہ تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، تو ہم تو ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی جو زندگی ہوتی ہے جس طرح دل چاہتا ہے اکارڈنگلی اس کے مطابق موو ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے دونوں صورتیں ہی ٹیسٹ کے لیے ہیں۔ اصل بات ہے کہ ایسے موقع پر ہماری تکلیف کو، ہماری مشکل کو راحت میں کون بدلنے والا ہے، مشکل کو کون آسان کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس کو لازم پکڑے، لازم پکڑیے اللہم۔ اب جیسے آپ پتہ آج کتنی تیز بارش ہو رہی ہے نا، یہ دعا کتنی پروڈکٹیو ہے نا، کیونکہ آسان نہیں تھا ڈرائیونگ کرنا، اسپیشلی مجھ جیسے اناڑی کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا۔ اللہ اکبر، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ کوئی کام آسان نہیں جس کو آپ آسان کر دیں، اور آپ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی تھی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنا کیئرفل ہونا پڑ رہا ہوتا ہے کہ انسان کیسے مطلب حفاظت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ خود بھی اور دوسروں کو بھی اپنے مطلب شر سے بچا کے انسان نکل جائے۔ تو الحمدللہ ہر مشکل کے موقع پر جب آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، جب آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ آیا ہے، کوئی صحت کے حوالے سے، کوئی مال کے حوالے سے، کوئی آپ کی ویسے ہی جسے کہا جائے فیملی میٹرز کے حوالے سے، تو فوراً اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائی۔ کوشش کیجئے کہ اس کو سجدوں میں بھی پڑھیے، اور کوشش کیجئے کہ اس کو تشہد میں، نماز میں، یعنی درود شریف کے بعد آپ جو درود پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں نا، تو انشاءاللہ خوب کیجئے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ واقعی جب آپ اللہ کی طرف امید لگائیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ، کام تو بہت سارے لیکن آسان اسی وقت ہوگا جب تیرا اذن ہوگا، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کام کو آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کو آسان کر دے، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو یاد کر کے گروپ میں سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھیں نا، وضو کرنا کتنا مشکل لگتا ہے نا، وہ تو انسان ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی کوئی تکلیف آئی تو مشکل لگتا ہے وضو کرنا، اسپیشلی بچوں کو جب آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے سے وضو میں، تو کتنا مشکل لگتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے لیے نماز ادا کرنا مشکل لگتا ہے، بعض نمازیں ایسا لگتا ہے نہیں نیند آ رہی ہے سو جاؤ، ہے نا؟ ہر کوئی عبادت میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جہاں آپ کو لگتا ہے مشکل آ گئی، بس آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے آپ کے ہم سب کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ چلیے اب ایک دفعہ مانگنے کے انداز سے، کیونکہ انشاءاللہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے وقت انشاءاللہ اس کو دعا پڑھیں گے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللہم آمین، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی دعا کا بھی ٹیسٹ آنے والا ہے۔ سسٹر افشا نے ساری ڈیٹس لکھ دی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے کب کب ٹیسٹ آئیں گے، پلیز آپ تیاری کیجیے۔ چھٹیوں کا بھی اسکیجول لکھ دیا، اور آپ کو کہا تھا کہ آپ سب ٹائپ کیجیے کہ جس نے گروپ میں پڑھ لیا ہے، تو کون ایسا ہے جس نے گروپ میں اب تک نہیں پڑھا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جیسا اسکیجول ہے وہ بنا دیا گیا، تاکہ آپ اس کے مطابق جو بھی آپ کو سمر میں
اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو آپ اس کے مطابق کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ کے، جس نے اب تک 1 ٹائپ نہیں کیا گروپ میں تو وہ 1 ٹائپ کر دے کہ اس نے ریڈ کر لیا ہے نا کہ اب آپ کی کیا ڈیٹس ہیں چھٹیوں کی اور کب کب آپ کی انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا بھی دعا کے ٹیسٹ کو بھی کریں گے، ورنہ بہت زیادہ آپ کی دعائیں پائل اپ ہو جائیں گی، دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھ رہے تھے 155 آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، چنانچہ تم کیا کرو، تم اس کی پیروی کرو، اور پیروی کر کے کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت آئے۔ ہم نے دیکھا تھا نا یہ کون سی کتاب ہے، قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے وحی کے ذریعے نازل کی، اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، بابرکت کتاب ہے، اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے، اور برکت کا مطلب ایسے زیادتی کے معنوں میں بھی، غور کے معنوں میں اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا خیر، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سراسر خیر ہے، نفع ہے، برکت اس کا ہمیشگی کا ہے، یعنی یہ کتاب آپ کو دنیا میں بھی بابرکت بناتی ہے اور آخرت میں بھی یہی کتاب ہے جس کی برکت دائمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر خیر کثیر ہے، بے انتہا علم ہے، بہت کچھ اس کتاب سے برکات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں بتایا، یعنی تورات کے مقابلے میں قرآن کی زیادہ بابرکت ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، جبکہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے، اور تمام جتنی بھی اقوام ہیں، جتنی بھی عالم اقوام ہیں، ان سب سے مخاطب ہے۔ دوسرا یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے۔ تیسرا یہ کہ وہ صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، جبکہ یہ پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیتا جاگتا اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ آپ اٹھائیں، ایسا لگے کہ آج کے دور کے جس دور کے جو فتنے ہیں، سب کے مسائل کا حل صرف ایک واحد کتاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ لیکن ہم اس کتاب کو پسی پش ڈال کر کیا کچھ جسے کہا جائے گمراہی کی راہ پہ چل بڑے نا، اور ایک کے بعد ایک فتنے جنم لیتے جا رہے۔ جب کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، یا جواب دہی کا احساس نہیں ہے، زندگی ایک رسپانسبل انداز میں گزار نہیں رہے، احکامات کی پیروی نہیں کر رہے، تو پھر کتاب کے آنے کا مقصد تو فوت ہو جاتا ہے کہ جب تک وحی نہ آئے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُوا، تم اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں حلال ٹھہرا اس کو حلال جانو، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کو حرام جانو، اور اللہ سے ڈرو، اس سے بچو جس اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حلال اور حرام ٹھہرایا، اس کے احکامات پر عمل کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اگر تم قرآن حکیم کے اتباع کرو گے تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی، اور یاد رکھیے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے، اور صرف علم نہیں حاصل کرنا بلکہ اس کی پیروی بھی کرنا۔ اب آگے سے دیکھیے مکہ والے کیا کہتے ہیں، کفار کیا کہتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی 2 گروہوں پر نازل کی گئی اور ہم ان کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ اب دیکھیے عبرانی زبان میں یعنی ہبرو میں آئی تھی نا تورات، اب یہ آگے سے کفار مکہ کہتے ہیں اپنے دلائل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس لیے تم اتنا کہتے ہو نا کتاب تو ہم پر نازل نہیں کی گئی ہے، تو ہم کیسے جسے کہا جائے ہدایت حاصل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہ پر نازل ہوئی ہے اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے تو غافل تھے، یعنی یہ مبارک کتاب ہم نے تم پر اس لیے بھیجی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کر دے، عربوں میں سے کہیں کافر یہ نہ کہیں کل کہ ہم سے پہلے جو 2 گروہ تھے یہود و نصارہ،
ان پر تو کتاب نازل کی گئی اس لیے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، ہم پر تو کتاب نازل ہی نہیں گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو اللہ کی توحید، اس کی اطاعت اور تزکیہ نفس کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے، شرک کی گندگی کو واضح کرتی ہے، تاکہ تم یوم حساب کو اپنے شرک اور جرائم کے لیے یہ عذر پیش نہ کرو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی، وہ تو یہود و نصارہ تھے، ہم پر تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں تھی، جو یہود و نصارہ پر کتابیں نازل کی ہم ان کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں رکھتے، نہ یہ ہماری زبان ہے نہ ہم ان کی زبان کو جانتے ہیں۔ جب ہم تک اللہ کا فرمان نہیں پہنچا پھر ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت ہی ختم کر دی، بس ایک کتاب نازل کر دی جو تمہاری زبان میں ہے، جامع کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی واضح کتاب آسمان سے نازل نہیں کی گئی۔ مزید دیکھیے ان کے دلائل، یا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ یہ نہ کہیں او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، کس سے؟ یہود و نصارہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی، ہم انہیں جلدی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، اللہ، اور اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ اب مزید دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تم یہ کیوں کتاب اتاری اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اگر یہود و نصارہ کی طرح ہمارے پاس بھی کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے، اور یہ آتا ہے سورہ فاطر کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ کہیں گے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لا يكونن أحد من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے، پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کیا کیا؟ تو اس سے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا، اور ڈرانے والے سے دور بھاگنے لگے، کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے نا، تو وہی بات ہے، تو بتا دیا گیا کہ یہ تو اللہ نفورا، یہ تو دور بھاگنے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس بینہ آ گئی ہے، دلیل آ گئی، اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو حق کو بیان کرتی ہے، حق اور سچائی کو جسے کہا جائے علم بردار ہے، وہ ہدن اور ہدایت، نفع مند علم اس کے اندر موجود ہے، اور نہ صرف نفع مند علم ہے، ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی بہت کچھ رہنمائی ملتی ہے، وہ رحمہ، اور رحمت یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے ہیں۔ جب یہ کتاب ہدایت، رحمت اور دلیل روشن بن کر آ گئی تو ہم پر لازم ہے کہ اس کی دی گئی خبروں پر میں اور آپ ایمان لائیں اور اس کے احکامات کی تعمیل کریں۔ اللہ کرے ہم ایسا کرنے والے بن جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کرے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو کتاب کی آیات سے منہ موڑے اور پہلو بچا کر نکل جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا یہ عمل ہو۔ یہ آیت دلیل ہے، کافر کیسے دل سے جھٹلاتا ہے اللہ کی آیات کو، اور جسے کہا جائے اپنے آرگن سے، اپنے اعضاء سے عمل کو ترک کر کے دکھاتا ہے۔ وہ ظالمین جنہوں نے خود بھی قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ نہ صرف خود بھی پیروی نہیں کی اور لوگوں کو بھی روکا، خود بھی کتاب اللہ سے منہ موڑا، لوگوں کو بھی اس طرف
آنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ نام آیت نمبر 26 کے اندر، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ ہیں جو اللہ بڑے ظالم لوگ، سب سے بڑے ظالم جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس سے بچ کر چلے جاتے ہیں، جو جاہلیت کے طور طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو جاہلیت کے قوانین زمین میں پھیلا کر فساد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ، ہم انہیں جلدی بہت بڑی عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے جو لوگ منہ موڑنے والے ہیں نا، ان کو عذاب کی وعید دے دی ہے، انہیں سخت تکلیف اللہ تعالیٰ دے گا، اور ان پر وہ تکلیف بہت بھاری ہوگی۔ یہ عذاب کس چیز کا بدلہ ہے؟ ان کے اعمال کا بدلہ، ورنہ اللہ تعالیٰ تھوڑی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، جب لوگ قرآن کی آیات سے اعراض برتتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ٹرن اوے ہو جاتے ہیں، تو جو پھر آپ کو پتہ پھر وہ کیا عمل کریں گے؟ جو قرآن سے پہلو تہی کر لے گا تو پھر وہ کس چیز سے گائیڈنس لے گا؟ تو پھر اعراض کی وجہ سے ان کو یہ اتنا بڑا عذاب ملا۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، اللہ اکبر، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کتنی اہم بات بتائی جا رہی ہے، جب اللہ کے رب یعنی اللہ کی طرف سے جو نشانیاں ہیں باز آ جائیں گی، تو کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا ہو۔ یعنی موت کی نشانی دیکھ لیں، اب نشانی ہے نا، اب ایسے موقع پر اس وقت کوئی کہے کہ میں ایمان لایا، جیسے فرعون نے کہا تھا، تو وہ جو اس کا ایمان جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور کس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا؟ یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی کیا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرماتے ہیں جو اپنے ظلم پر جمے ہوئے ہیں، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے یا دنیا کا عذاب لے کر آ جائیں، یا میدان محشر میں فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے؟ یعنی قیامت کے دن آپ کا رب بندوں کے اعمال کی جزا سزا کے لیے آئے گا نا۔ اللہ اکبر، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، کائنات میں یہ سنت جاری ہے کہ ایمان صرف انسان کو اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ دل سے بائی چوائس ایمان لایا ہے نا، اس میں اضطراری نہیں ہو کہ کسی کے پریشر میں آ کر آپ ایمان لا رہے ہیں، نہیں، بائی چوائس آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیے، انسان کا جو حساب و کتاب ہوگا نا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان کل فائدہ دے گا، کتنا ایمان کے اندر اس نے نیکی کی، تقوی والی زندگی گزاری، تو یہ چیز اس کو کل فائدہ دے گی، یہ کل اس کے لیے سرمایہ بن جائے گی۔ لیکن جب ایمان دل سے خالی ہو تو بندے کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ اسی لیے کہا او یات یا باد رب آیات ربی کا، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اس سے مراد قیامت ہے، جو قرب قیامت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے تو تمام روئے زمین کے جن و انس ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان لانا یا نہ لانا برابر ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب معجزات آ جاتے ہیں اور لوگ جھٹلاتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے۔
ایمان اور عمل پھر مفید نہیں رہتے اور پھر جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یا یہ کہا جا رہا ہے یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آپ کی رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا۔ جب اللہ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کی گھڑی آ گئی، اب ایسے موقع پر کسی کو ایمان فائدہ نہ دے گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، جس نے پہلے سے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ وہ کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور، دابت الارض کا نکلنا، مسلم کی روایت ہے۔ اب احمد کی روایت میں یہ بھی آتا ہے دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں بھی آتا ہے، حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے بالا خانے پر اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں۔ ایک تو یہ کہ سورج کا پچھم سے نکلنا یعنی جدھر ڈوبتا ہے یعنی مغرب، مغرب ادھر ہی سے جسے کہا جائے۔ دوسرا دجال کا نکلنا جو کہ کانا ہوگا۔ تیسرا دھوئیں کا نکلنا۔ چوتھا دابت الارض کا نکلنا یعنی زمین کے جانور کا جو صفا پہاڑ سے نکلے گا اور کافر اور مومن پر نشان لگا دے گا۔ پانچواں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، وہ 2 قومیں ہیں جو یعنی جسے کہا جائے نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ چھٹے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا اترنا آسمان سے دنیا کی طرف، وہ بیت المقدس میں اتریں گے۔ 7ویں زمین کا دھسنا مشرق میں دھسنا اور پھر 8ویں زمین کا دھسنا مغرب میں اور 9ویں زمین کا دھسنا عرب کے جزیرہ میں اور 10ویں ایک آگ جو عدن کی نشیب سے نکلے گی جسے ابین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابین جو ہے بر وزن احمر ایک گاؤں ہے یمن کے علاقے میں ساحل سے ایک جانب پر، اور وہ لوگوں کو محشر کی طرف یعنی شام کے ملک کی طرف، شام کو محشر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حشر کہتے ہیں کہ یہ شاید یہیں سے ہوگا، وہاں لے جائیں گے اور جب لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی آرام کرے گی، ان کے ساتھی یعنی ٹھہری رہے گی، گویا وہ آگ بقدر الہی لوگوں کو ہانکنے والی ہوگی ملک شام کی طرف۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کچھ ہونے والا ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری روایات آتی ہیں، لمبی لمبی روایات آتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مطلب انتظار انسان کر رہا ہے کہ اللہ کی آیات آ جائیں اور پھر انسان ایمان لائے، تو یاد رکھیے اس دن ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور پانی آگ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل آپ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ کیا کرے گا، وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا، پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ کتنی سچی بات ہو گئی نا کہ وہ قتل کرے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، تو جو صاحب ایمان ہے وہ کیسے کہیں گے کہ آج سے زیادہ مجھے تیرے بارے میں پہلے اتنی بصیرت نہ تھی، آج میں نے دیکھ لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی جانب بھاگتا ہوا نکلے گا، اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور اس کا
کا امامت کے لیے نکالیں گے، حالانکہ وہ شخص امامت کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر لوگ اس شخص سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر اس وقت شام سے ایک لشکر اس شخص کی طرف روانہ کیا جائے گا، تو وہ لشکر مقام بیدا میں زمین کے اندر دھس جائے گا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پھر جس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں گے کہ ملک شام کی ابدال اور عراق کی جماعتیں اس شخص کے پاس آ گئیں اور اس شخص سے بیعت کریں گے، اس کے بعد قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کی ننیال قبیلہ بنی قلب سے ہوگی، اور وہ شخص ان لوگوں کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، تو اس لشکر پر امام مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے، اور یہی کلب کا لشکر ہے۔ پھر اس شخص پر افسوس ہے کہ جو قبیلہ کلب کی جنگ کا مال غنیمت نہ حاصل کرے۔ اس کے بعد امام مہدی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے، لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، دین اسلام کو اپنی گردن میں ڈالیں گے، یعنی اسلام کے نظام کو قائم کریں گے، اور اس کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہ کر انتقال کر جائیں گے، اور تمام مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا، بعض حضرات نے ہشام سے روایت کیا کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور بعض نے کہا کہ وہ 7 سال تک، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو بات کیا ہے؟ لا ينفع نفسا ایمانها تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها، بہت اہم ورث ہے یہ، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی۔ یاد رکھیے، جب اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کافروں کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا۔ ایک تو پہلی یہ، دوسرا ایسے مومنوں کو جو عمل میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں ان کے اعمال میں اضافے کا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ مراد ہے کہ یعنی اگر ایمان تو لائے لیکن عمل کی بے انتہا کوتاہی ہے، عمال کیے ہی نہیں ہے، تو پھر کل ایسا ایمان بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ صرف وہی ایمان کام آئے گا جو پہلے سے ہوگا، جو آپ قیامت کی نشانی دیکھ کر نہیں، اور صرف وہی نیک عمل فائدہ دیں گے جو اللہ کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے کیے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اب آپ نے کہا کہ میں جلدی جلدی نیک عمل کر لوں، تو یہ کل فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پچھم سے سورج طلوع نہ ہو۔ جب سورج پچھم یعنی ویسٹ سے نکلے گا تو لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت کسی شخص کو ایمان نفع نہ دے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے کہ وہ ایمان لے آتے لیکن نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جسے کہا جائے مطلب ایمان ہی نہیں لائے تو کل ایمان یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہتے ہیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف آنے والی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، کیا آپ بھی نشانیوں کے لیے منتظر رہیں اور کافر بھی؟ جلد پتہ چل جائے گا دونوں میں سے کون امن کا زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح کا آتا ہے سورہ محمد کے اندر بھی فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، سب اپنے پاس قیامت کی ہی اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی۔ اسی طرح غافر میں بھی آتا ہے فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، پھر ان کا ایمان نہ تھا کہ انہیں کوئی فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا طریقہ جو یقیناً اس کے بندوں میں پہلے گزر چکا، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ تو پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نشانیاں دیکھ کر، قیامت کی نشانی دیکھ کر، موت کی نشانی دیکھ کر کسی کو ایمان اس کا فائدہ نہ دے گا، اور موت کی نشانی، قیامت کی نشانی دیکھ کر کسی کو اس کا نیک عمل فائدہ نہیں ہوگا اگر اس نے ایمان لا کر نیک عمل نہ کیے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہی سنائی ہے جنہوں نے دین میں فرقہ واریت کر دی، فرقہ بندی کی اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر ایک نے اپنا نام رکھ لیا، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، نصرانیت۔ تو یہ بیسیکلی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ انسان اجتماعیت اور اکٹھے، مطلب انسان بجائے کہ تفرقہ بازی کرے بلکہ اجتماعیت، یعنی اجتماعیت پسندیدہ ہے، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے نا، اکٹھے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی برات کا اظہار کریں جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ واریت کر دی، تفرقہ بازی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لست منہم فی شیء، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ ان میں سے ہیں نہ وہ آپ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ سے اناد رکھا ہے، آپ سے دشمنی رکھی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر آئے ہیں اس سے یہ دشمنی رکھتے ہیں۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، لہٰذا یہ یہود اور جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اتری ہے، اور اس کی وعید میں ہر وہ شخص داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، جو دین کی مخالفت کرتا ہے، دین میں پھوٹ ڈالتا ہے، جو اپنی خواہش کا پرستار ہے، جو نیا مذہب ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ آج نہیں لگتا کہ بدعت کے نام پہ کیا کچھ نئے مذہب لوگوں نے بنا لیے ہیں؟ اور اب پتہ نہیں کسی کا، میں سن رہی تھی، کسی نے مجھے کلپ بھیجا، اور میں نے ایگزیکٹ خود تو صحیح سے نہیں سنا، تو یقین کیجئے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا فتنے چل پڑے، اتنے پاپولر اسپیکرز ہیں، اور اس طرح سے فتنے چل پڑے کہ میوزک کو ایک طرح سے وہ جائز کہہ رہے تھے۔ ہم نے تو کتنی بڑا جسے کہا جائے لہو الحدیث اور یہ وہ، اور اس کی پوری جسے کہا جائے وہ کہہ رہے تھے میوزک کا کہیں ورڈ نہیں ہے۔ اب انتہا پاپولر اسپیکر ہیں، بیچ میں غائب ہو گئے تھے، پھر آئے اللہ تعالیٰ کب کس کو، مطلب اتنی ڈرنے کی بات ہے، کب کون اس قرآن کے ذریعے کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کے ذریعے سے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ اللہ کے احکامات میں ٹرن اینڈ ٹوئسٹ کریں، ورنہ تو آپ نے دیکھا تھا نا کیسے خنزیر بنا دیے گئے، بندر کی شکل بنا دی گئی، جب یہود نے اس طرح سے ہیلا سازی کی۔ جو چیز حرام ہے حرام ہے، کہاں یہ کہ انسان میوزک کو مطلب کہہ دے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میرے پاس تو اتنا علم نہیں، لیکن جو صاف واضح آیات ہیں بالکل سختی سے منع ہے میوزک جسے کہا جائے، یہ ساری جسے کہا جائے اب مزمار باجے، یہ سب انسان کو لہو الحدیث یعنی اللہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو آپ پورا اس میں لقمان میں بھی پڑھیں گے، اور بھی صورتوں میں اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے دین کو اپنا خواہش کا دین بنا لیا، خود سے نیا مذہب ایجاد کر لیا، اس میں دیکھے بدعت کے نام پر کیسے لوگوں نے جسے کہا جائے بہت کچھ فرقہ واریت کر لیا نا، اور فرقہ بازی ایسی لعنت ہے یاد رکھیے جو ملت وحدت کو پارا پارا کر دیتی ہے، یعنی قوم کی جو ایک ساق ہے، وقار ہے، وہ گر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا انجام بتایا نا، اللہ نہ کرے لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کر دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کو جسے کہا جائے ایک طرح سے سپورٹ کرنے والا ہو۔ تو یہاں پہ نہیں کہا جا رہا، ہمیں کہا جا رہا ہے قرآن و سنت ہمارا مذہب منہج ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ آپ جسے کہا جائے مطلب کوئی بزرگ ہیں، کوئی ولی ہیں، ان کی بات کو اللہ کے نبی کی بات کے اوپر رکھ دیں، سنت کو ترک کر دیں، یا جو کہ ہم سب اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے نیک کام کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ثواب کی نیت سے جو اجر بتائی ہیں اس کی جسے کہا جائے خوشخبری دی گئی ہے نا، تو لیکن لوگ فرقہ واریت میں پڑھ کے کیسے جسے کہا جائے اندھی تخلیق کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں نا، معمولی قسم کے اختلافات پر بھی جسے کہا جائے کیا کچھ جسے کہا جائے
مرتب ایک طرح سے گروپس بن جاتے ہیں، بعض اوقات قومی سطح پر، بعض اوقات زبان کی سطح پر، بعض اوقات علاقے کی سطح پر۔ اگر سے آپ دیکھیں جتنی بھی جو جسے کہا جائے اگر آپ فرقہ واریت کو دیکھیں گے نا، تو زیادہ تر آپ دیکھیں گے اس اختلاف کے اندر، اس فرقہ واریت کے اندر، اس گروہ بندی کے اندر دو چیزیں بہت کامن آپ کو نظر آئیں گی، ایک حب مال اور ایک حب جان۔ کہ آپ کو حب مال مل جائے، اس کے پیچھے آپ کو اپنی جسے کہا جائے سیٹ کو جسے کہا جائے اونچا کرنا ہے، آپ کو لوگوں سے داد لینی ہے، دنیا کا مال و متاع لینا۔ دوسرا حب جان، کہ لوگ آپ کو مان جائیں، آپ کے پاس سب کچھ آنے لگے، آپ سب سے زیادہ بیسٹ ہیں، آپ سے زیادہ اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے لوگ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا جب مال یا حب جاں کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے دل میں کبھی بھی حب مال یا حب جاں ہو۔ آج اگر کوئی دین کا کام کرے تاکہ مجھے آپ سے فائدہ مل جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لوگ میری عزت کریں، نہیں، وَلِلَّهِ العزت جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے لیے، ہم سب انسان ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، توحید کی طرف بلاتا ہے، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار ہیں جو اپنی غلطی کو مان لے اور ریپینٹ کر لے، اور اگر سب کے سامنے یعنی گلوبل سطح پہ غلطی کی ہے تو سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور اگر چھپ کے غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو اصل بات ہے کہ آپ دیکھیے کیسے جسے کہا جائے گروہ میں لوگ پڑ گئے نا، اور اللہ آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کے تو 72 فرقے ہوں گے نا، اللہ کے نبی کی امت کے آپ کو یاد ہے نا 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب فرقے دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی ملت ہے، وہ کون سا ہے جو جنت والی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس ملت و دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے جسے کہا جائے کہاں جانے والے، جہنم میں جانے والے۔ اللہ نہ کرے کہ فرقہ واریت میں پڑھ کر جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے چلا جائے۔ اللہ کے نزدیک صرف ایک جسے اختلاف دیکھے کیسے ہوتا ہے نا، انسان سادہ جو احکامات ہوتے ہیں ان کے اندر کیا کچھ جسے کہا جائے شگوفے نکالتا ہے، مراد ہے کیا کچھ زیڑ نکالتا ہے، جس سے ایک کے بعد ایک فرقہ واریت بنتی جاتی ہے۔ سادہ و فطری دین کو انسان اگر اپنا لیتا ہے نا، تو یاد رکھیے پھر انسان اختلافات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، یقیناً ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، وہی انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، انہیں ان کے افعال کے بارے میں آگاہ کرے گا، کیسے اعمال لے کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کریں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کتنا خوبصورت اس آیت کے اندر پرنسپل دیا جا رہا ہے، اور وہ پرنسپل کیا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا نا، جو نیکی لے کر لے آیا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی نیکی تو آپ دیکھیے اللہ کے حقوق کے اندر بھی ہوتی ہے اور حقوق العباد میں سے بھی ہوتی ہے نا، تو جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، الحسنہ یعنی نیکی، اس کا تعلق آپ کے قول سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق باطن سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور حقوق العباد سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ لیجئے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، نیکیوں کی کئی گنا جزا ہے، یعنی یہ سب سے کم ہے کہ ایک نیکی کریں گے تو 10 کے برابر ریوارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ کو یاد ہے سورۃ البقرہ میں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے،
اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب کتنا جلال والا ہے، کتنا عزت والا، کتنا بڑا مہربان ہے، جس نے محض نیکی کا ارادہ ہی کیا۔ کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کی ہے لیکن اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کر بھی لی اس کے لیے 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر برائی کر لی تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں صرف وہی لوگ ہلاک ہوتے ہیں جو بدبخت ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ بھیج دیا، مراد ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہا، تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت ارشاد فرمائی، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا پرنسپل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائیوں کا قانون لکھ دیا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس جیسی 10 نیکیاں 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی جسے کہا جائے مطلب اس سے بھی زیادہ کر کے لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ارادے پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برائی کا ارادہ آیا ذہن میں، اب آپ کی پلاننگ ہے کرنے کی، لیکن آپ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ کے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پرنسپل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے جسے کہا جائے نیکیوں کا ریوارڈ دیتے ہیں نا، اصل بات ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کیا جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور جو شخص برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا نا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کی صورت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ عدل و احسان ہے اللہ کا، اور اللہ کی جانب سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے اور گناہ کو نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ترکہ من جزائی، یعنی اس کے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے نیکی لکھی گئی، کیونکہ اس نے گناہ میری وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو برائی کرنا دراصل اللہ کے راستے کو چھوڑنا ہے، جرم ہے، لیکن یہ اللہ کی دیکھیے بردباری حلم کو وہ اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنی کسی نے جرم کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسنات کی جب باری آتی ہے تو کئی گنا اجر ملتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا ایک مشقت والا کام ہے نا، آسان کام نہیں ہے۔ نیکی کے لیے انسان کو اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، انسان کو بعض اوقات مخالف ماحول میں جا کر صبر اور قربانی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ نیکی کرنا، آپ کا گھر کا ماحول نہیں ہے، اب ایسے موقع پر ایک دم مخالف ماحول میں آپ کیسے صبر اور قربانی کی سطح پر جسے کہا جائے وہ نیکی کا کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر اپنے نفس سے کتنا بڑا جہاد ہوتا ہے نا، نیکی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ اس کا ریوارڈ رکھا نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے سیدھے راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم، جو ایک ہی طرف تھے، مراد یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو حکم دیا، اللہ کس کو؟ اللہ کے نبی کو، کہ ان بتوں کی بندگی کرنے والوں سے آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو
سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، اللہم آمین۔ تو مجھے میرے رب نے سچے دین کا راستہ دکھا، اور وہ کون کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو کہ مشرکی نہیں تھے۔ صراط مستقیم سے مراد ملت ابراہیم ہے، دینن قیامہ، مضبوط دین، مضبوط دین، یعنی وہ دین جس پر سارے انبیاء علیہ السلام چلے، جو کہ ایک بیلنس دین ہے، جو صحیح اور نفع مند دین ہے، جو صحیح عقائد پر، اعمال صالح پر مشتمل دین ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم جو کہ ایک ہی طرف کے تھے، یکسو تھے۔ ملت ابراہیم اسلام ہے، جو گمراہی سے ہدایت کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، جو باطل دین سے دین حق کی طرف مائل ہو، یہ ہے دین ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے؟ مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اسی طرح سورہ نحل میں بھی آتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ بے شک کیا ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور سورہ نحل کی آیات 120 سے لے کر 123 تک، تو یہاں پہ بتا دیا گیا جب اللہ ہی کہہ رہے نا اننی ہدانی، تو یہ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے نا، تو یہ اللہ کے سامنے ایک طرح سے انسان کیسے مطلب ایک شکر گزاری کے الفاظ ہے نا، کہ مشرکین مکہ تو مسلسل منہ موڑے ہوئے تھے نا، خود کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کہتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ بھی نہیں تھے، کیونکہ سارے انبیاء توحید کا پیغام لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی کیسے کہتے ہیں کہ یہ شکر گزاری کے طور پر اننی ہدانی ربی، کہ بے شک میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میرا اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اور ہدایت کا تعلق صرف اللہ کی طرف سے ہے نا، کہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں نا۔ تو یہ حنیف کسے کہتے ہیں؟ یکسو، جو زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھیے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لے، اپنا رخ اللہ کی جانب کر لے، اور مشرکوں میں سے تو نہیں تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے، وہ کبھی بھی مشرک نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے، وہ موحد تھے، اور اس کی عبادت میں اخلاص رکھنے والے تھے۔ اسی لیے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا، یعنی کوئی اخلاص تھا نا، اللہ کے لیے خالص تھے، اور خاص کر آپ دیکھیں توحید پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجیے ان سے، ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے، جو جہانوں کا رب ہے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز، اور نسک سے مراد، دیکھیں نسک جو ہے وہ عبادت کے لیے ورڈ آتا ہے، اور اس کا ایک معنی قربانی بھی ہے نا۔ قربانی بھی کیا ہے؟ نسک جیسے کہا جا، جو قربانی کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے نا۔ تو ان دو عبادات کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ دونوں عبادتیں اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے محبت، دین کے لیے خاص تعلق، اور انسان کی جو دل ہے، اس کی جو زبان ہے، یہ اس کی زبان پر جسے کہا جائے، مطلب اگر انسان نماز کو بجا لاتا ہے اور اپنی عبادات، جو بھی عبادات ہے، اور خاص کر قربانی کی بات ہے، خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی زبان، اس کی اپنے دل سے، تو یہ چیز اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے نا۔ پھر انسان کو مطلب اللہ کی ذات محبوب ہو جاتی ہے، پھر انسان اللہ کی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی ذات سب سے محبوب ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، یعنی وہ اپنی تمام نماز قربانی اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اپنے اعمال سے بھی، اپنے اقوال سے بھی وہ اللہ کو خالص کر لیتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میری قربانی اللہ کے لیے، اور یہ قربانی قرب کے لیے نا، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ قرب کے لیے، یعنی میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا
ہے. آپ نے یاد ہے سورہ کوثر میں بھی آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تو یہی کہا جا رہا ہے اللہ کے لیے ہو، ہر چیز اللہ کے لیے. یہ نہیں، اور عبادات کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں نسخوں کے اندر نا، آپ کا جینا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا، آپ کی تمام اللہ کے ساتھ جو حقوق اللہ کے ساتھ جو تعلق ہیں وہ بھی، اور ساتھ جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے وہ سب کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے. پھر ہم شادی میں اس طرح سے ڈھول باجے بجائیں گے اور خوب دھوم دھڑکا کریں گے، کچھ خوب پٹاخے پھوڑیں گے اور خوب جسے کہا جائے اللہ کی نافرمانی کریں گے. ہم فوتگی کے بعد خوب سینہ چاٹیں سینہ پیٹیں گے اور خوب اسی طرح عدالتوں میں جا کر جھوٹی گواہی دیں گے. تو جب تک ہماری عبادت، ہمارے تمام معاملات، معیشت، معاشرت، عدالت، شادی، فوتگی، سب کچھ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی نا، تو بات یہ کہ بات نہیں بنے گی. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا جینا میرا مرنا، جو کچھ میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں، یا میرا مرنا یعنی جو میرے لیے مقرر یعنی جو میری زندگی کا ٹائم پیریڈ ہے، سب اللہ کے لیے. میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کی، میری عبادت قربانی اللہ کے لیے اخلاص ہے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو شخص اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لے. اسے قربانی کی سطح پر اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا چاہیے، اللہ کے لیے جینا چاہیے، اور اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کا جسے کہا جائے غلام ہو. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمون، اس کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں. یعنی شرک سے پاک زندگی کی دعوت ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. وبذالک، میرے رب نے تو مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے اور میں اس حکم پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس ذمہ داری کو تو پورا ہی نہیں کر سکتا جو رسالت کی ذمہ داری مجھ پر ہے. لہٰذا میں سب سے پہلے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، یعنی میں امت میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری والا مسلمان ہوں، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوں. تو اللہ کی اطاعت کی زندگی یاد رکھیے، یہی کامیابی کا اصل سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کی اطاعت پہ لگ جائیے. اللہ کی اطاعت پہ لگ جائیے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر وبال ہے اس کا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے. قل غیر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے غیر اللہ، کیا میں غیر اللہ میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابغی، میں کوئی رب تلاش کروں، کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو رب بنا لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعنی جو مخلوق ہے وہ سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور جو عبادت نہیں کرتے تو پھر وہ بیسیکلی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا. اس نے فرشتوں کو، مسیح علیہ السلام کو، سورج چاند ستاروں سب چیز کو پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو بھی پیدا کیا جو تم عمل کرتے ہو. پوری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے، زمین اور آسمان کا، جو معلوم ہے چیزیں ہمیں جو نہیں معلوم، سب کا مالک اللہ ہے. سب کچھ اللہ کی ربوبیت کے سائے میں ہے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. اس لیے تمام انسانوں پر، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو رب تسلیم کریں، اس پر راضی رہیں، اس کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں. عبادت میں اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کریں کہ وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر کیوں جائیں.
اللہ نے توکل اور عبادت کو بہت ساری مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے سورہ ہود کے اندر فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر ٹرسٹ کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ ہی نے کے مان ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، اس کی قدرہ قبضے میں تمام کائنات ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو رب کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اسی لیے کہا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر وبال ہے، یعنی ہر شخص کا معاملہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اجر بھی اس کا سزا بھی اسی کی ہے، یعنی جو کچھ وہ اجر کمائے گا اور اس کی سزا، یعنی اگر کمائے گی اچھا اجر کمائے گا تو اسی کو فائدہ دے گا، اور اگر سزا یعنی جو بھی اس نے برائی کی ہوگی تو اس کی سزا بھی اسی پر ہے، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود رسپانسبل ہے، اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا عدل ہے نا، اللہ اکبر۔ آپ سوچئے نا، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ولد الزنا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اس پر اس کے والدین کے گناہ کا کچھ بھی بوجھ نہیں، اور فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، مراد ہے کہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، کسی نے اگر زنا کیا تو وہ خود رسپانسبل ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی شخص نہ کسی کے انعام میں شریک ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ریوارڈ ہے، اور نہ سزا میں۔ اگر کوئی شخص کسی کی گمراہی کا سبب بنا تو اسے سبب بننے کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور گناہ کرنے والے کے بوجھ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ نے کسی کو شر کا راستہ دکھایا، آپ نے کسی کو برائی کی طرف بلایا، تو ہر شخص جو خیر و شر کے اعمال انجام دیتا ہے اس کی جزا و سزا اسی کے لیے، اگر آپ اس کو بلانے والے تو آپ بھی اس کی برائی میں سے حصہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے لیے اپنے ہی لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ کریں گے، آج کہتے ہیں نا دنیا میں آپ نے سنا ہے نا کہ کسی بھی چیز کے کانسیکوینس ہوتے ہیں، یعنی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ فزکس میں آپ نے پڑھا نا ایوری ایکشن ہیز دا ریئیکشن، ہے نا، کہ آپ پڑھ چکے ہوں گے فزکس کے اندر کہ کوئی بھی اگر آپ بال ایک زمین پہ مارے تو واپس پلٹ کے آتی ہے، ریئیکشن ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عمل کرے اس کا کوئی ریئیکشن نہ ہو، ایوری ایکشن ہیز دا ریئیکشن، تو ہر عمل کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اچھا کریں گے اچھا ہوگا، برا کریں گے برا ہوگا، پھر کیا ہوگا ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہاری رب کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ قیامت کے دن ہر شخص لوٹ کر اپنے رب کے پاس آئے گا، ہر ایک سے اس کی نیتوں کے مطابق حساب لے گا، پھر وہ خیر و شر کے بارے میں تمہارے اختلافات سے تمہیں آگاہ کر دے گا اور تمہیں اس کی پوری جزا دے گا۔ آگے بتا دیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا۔ کیوں ملیں گے درجات؟ تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، کہ اگر کسی کو کوئی ٹائٹل ملا ہے، کسی کو کوئی آنر ملا ہے، کسی کو کوئی ڈیزگنیشن ملی ہے، کسی کو کچھ بھی ایک جسے کہا جائے رتبہ ملا ہے، تو وہ سب تمہاری کیا ہے؟ آزمائش ہے، جو اس نے جو تم کو دیا ہے نا، تاکہ وہ تمہیں آزمائی جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور پھر بتا دیا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور وہ یقیناً بے حد جسے کہا جائے بخشنے والا رحم والا ہے۔
یعنی تم ایک دوسرے کے جانشین بنتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا ہے، اور زمین کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی کچھ موجودات ہیں، اسے تمہارے لیے مسخر کر کے تمہیں آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی نا جو کچھ زمین میں کس کے لیے مسخر کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے نا، تاکہ آزمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ دنیا میں ایک قوم ہٹا دی جاتی ہے تو اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، اللہ اکبر، جو سارے وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے، اور پھر اس کا اقتدار ہم قائم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی قوم کا جو اقتدار ہے وہ دائمی نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت دی ہے نا، بعض کو زیادہ دی ہے، کسی کو زیادہ رزق دیا ہے، کسی کو عافیت زیادہ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تخلیق میں ایک دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 21۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جو مال میں اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے، کیونکہ جب انسان دیکھتا نہیں اللہ نے دیا ہے یہ جو درجات کی بلندی ہے نا، کسی کو زیادہ اسکل ملی ہے، کسی کو زیادہ ٹیلنٹ ملا ہے، کسی کو زیادہ خوبصورتی ملی ہے، کسی کو زیادہ قوت ملی ہوئی ہے، کسی کو زیادہ رزق ملا ہے، کوئی عافیتی میں ہے، تو ایسے موقع پر یہ کیوں ملا ہے؟ یہ ٹیسٹ کے لیے ملا ہے، یہ ٹیسٹ کے لیے ملا ہے۔ کسی کو بہترین عہدہ ملا ہے۔ اب دیکھیں بعض خاندان میں بعض اوقات اتنے پڑھاکو لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں خاندان کی خاندان نسلیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ بہت ہی اونچے ٹائٹل پر ہوگا، مطلب کوئی ایک عام ایجوکیشن ہوگی نہیں۔ آپ دیکھیں گا اس طرح کی آپ کو نظر آئیں گے لوگ، اور کچھ خاندان میں دیکھیے مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچہ پڑھ کے ہی نہیں دیتا اس کے اندر، مطلب پھر وہ کسی نہ کسی طرح بچہ ایک طرح سے بس چھوٹی موٹی جاب ہی کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے کہ اگر کسی کو اتنا اسمارٹ مائنڈ ملا ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہے، تو وہ اس کا یہ نہیں کہ وہ بہت اچھا ہے تو اللہ نے دیا، نہیں، یہ اللہ نے اس کو اسکل دی ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دعا میں بھی دیکھا نا، یہ اس کے ٹیسٹ کے لیے ہے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اگر بہت انٹیلیجنٹ مائنڈ دیا ہے تو کیسے اس کو استعمال کرتا ہے، شر کے لیے یا خیر کے لیے۔ تو جب کبھی آپ کو لگے، رشک آنے لگے کہ آپ دیکھیں کہ آپ سسرال میں جہاں گئی ہیں وہاں ہر طرف سسرال والے بڑے تیز ہیں، ہر بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، سی اے ہے، بہت اسپیشلسٹ ہے، بہت سائنٹسٹ ہے، اور آپ کے بچے رہیں گے رہیں۔ اب آپ کہیں کہ لو بھائی یہ کس پہ چلے گئے، ایسے موقع پر بس یہ سوچیں کہ یہ ایک تو یہ کہ جب کسی دنیا میں کسی کو اس طرح سے مال میں، شکل و صورت میں، ٹائٹل میں، عہدے میں بڑھ کر دیکھیں تو اپنے سے کم کو دیکھ لیں، اور دوسرا یہ سوچیں کہ یہ امتحان کے لیے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو کسی پر زیادہ طاقت دی ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو بالکل بے وقوف ہے، یعنی اس کو سمجھا کے ایک بات تھک جائے لیکن اس کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ سب ٹیسٹ کے لیے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ انسانوں کو ایک دوسرے پر جو ایک فضیلت دینا ہے نا، اس کی بس غرض یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر خوشحالی دی ہے تو انسان اس پر شکر ادا کرے، اور اگر بدحالی دی ہے، بہت زیادہ مطلب جسے کہا جائے تنگی ہے، تو پھر اس پر صبر کرے۔ دونوں چیزیں چاہے وہ خوشحالی ہو، فراغی ہو یا تنگی ہو، یہ دونوں صورتیں ہر حال میں انسان کے لیے ٹیسٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاد رکھو دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں صاحب اختیار بنا کر دیکھے گا۔ یہ جو پوزیشن ہے نا، یہ جو پوزیشن کی جہاں ہے کہ مجھے ایک ٹائٹل مل جائے، میں ایک عہدے پر آ جاؤں، لوگ اسی کے لیے تو آگے کمپٹیشن کرتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا تھوڑی ہوتی ہے، بس مجھے یہ جہاں مل جائے، مجھے یہ ٹائٹل مل جائے، مجھے یہ ڈیزگنیشن مل جائے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں صاحب اختیار بنا کر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیا رہتا ہے، لہٰذا تمہیں دنیا میں
پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور عورتوں سے کافی محتاط رہنا چاہیے۔ اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورت ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ تو یاد رکھیے ان چیزوں کا امتحان لینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، کیوں؟ امتحان کے لیے۔ انسان دنیا کی چیزوں کو اللہ کا انعام جب سمجھتا ہے، حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں تو آپ کو بڑی بلیسنگ ہے، نہیں، یہ آزمائش کے طور پر ملی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلیسنگز دی ہے، سب کچھ امتحان کے لیے ملی ہے۔ دنیا کی چیزوں کو انسان بعض اوقات انعام سمجھ کر انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، یعنی انسان سمجھتا ہے کہ کتنا کچھ اللہ نے مجھے بلیسنگ دی ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کے اندر ایک طرح سے فخر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید ڈھیٹ بنتا جاتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کو آزمائش سمجھنے سے کہ یہ ٹیسٹ ہے، اگر نعمت ہے تو بھی ٹیسٹ ہے، اگر تنگی ہے تو بھی ٹیسٹ ہے، تو پھر انسان کے اندر عاجزی آتی ہے جو انسان کو مزید اطاعت کرواتی ہے، اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ اسی لیے کہا ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ جو اس کے احکامات اور آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا خوف دلا کر اپنی طرف کیسے بلاتا ہے تاکہ لوگ اس کی ناراضگی سے محفوظ ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت تیز ہے، بہت جلدی کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ کس کے لیے؟ اطاعت گزاروں کے لیے۔ کیسے خوشخبری ہے نا، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، گناہوں سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت کی طرف بلاتا ہے، کبھی اپنی ملاقات کا شوق دلاتا ہے، کبھی جنت کی نعمتوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، تو کبھی نیکیاں کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی بھی جنت کا طالب نہ ہو، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق کو دی ہے اور اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں جو کل قیامت میں خاص ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں چھپا لے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ یہیں پر ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ ہم انہی آیات کی تھوڑی سی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں تاکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہماری عبادات، ہماری نماز، ہمارا جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، اور ہم واقعی جسے کہا جائے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی شکر گزاری کر کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو بلانے والے بن جائیں۔ چلیے ان آیات کی انشاءاللہ ریسیٹیشن دیکھ لیتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم
فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करते हैं। आपकी सूरह अल अनाम कंप्लीट हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे दे। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इंशाअल्लाह सूरह अल अराफ नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। बहुत से लोग लिबास के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इंशाअल्लाह बहुत अहम सूरत है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा भी है, बहुत कुछ लर्निंग, आपस में रिश्तों के अंदर जो फ़साद डलवाता है, उसके हवाले से शैतान की भी बात है, लिबास की भी बात है, बहुत सारी उसके अंदर माशाअल्लाह जन्नत में जाना काफ़िरों के लिए कितना नामुमकिन है, जिसे कहा जाए जैसे एक ऊँट जो है सुई के नाके में से सुराख में से नहीं गुज़र सकता, इस तरह काफ़िर का जन्नत में जाना इस तरह नामुमकिन है। इंशाअल्लाह इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप आगे से लोगों को बुलाएँ, बताइए सूरह अल अराफ जहाँ से भी कुरान मजीद को शुरू किया जाए, यकीन कीजिए बहुत कुछ फ़ायदा देगा। और आपके लिए भी आपने आज देख
لیا نا، جو نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کو بھی اس کی نیکی میں سے حصہ ملے گا نا، اور جو برائی کی طرف بلائے گا تو اس کی برائی میں سے بھی اس کے حصے میں آئے گی، اور اس کی برائی میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آگے لوگوں کو بتائیے، سورہ الاعراف شروع ہو رہی ہے، بہت اہم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعراف والوں کا ذکر ہے جو کہ بیچارے نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ جہنم میں، بس بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں لے جائے گا۔ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے، جو انتظار کی کیفیت ہے۔ انشاءاللہ ایک اوور آل انشاءاللہ آپ کو بتایا۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ آپ کے گروپ سے آپ گروپ لیجئے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔